28 मई 1972 की सुबह कैलिफोर्निया का एक शहर अनाहाइम में मिसेस लिली ग्रे अपनी गाड़ी में सफ़र के लिए रवाना हुई। वो बहुत खुश थी अपनी नई गाड़ी द पिंटो में। मिसेस लिली ग्रे अपने शौहर मिस्टर ग्रे से मिलने जा रही थी। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक रास्ते में गाड़ी रुक गई। मिसेस लिली ग्रे अभी गाड़ी के रुकने की वजह जानने की कोशिश ही कर रही होती है कि अचानक पीछे से एक और गाड़ी आती है और मिसेस लिली की द पिंटो कार के पिछले हिस्से से टकरा जाती है। वो पीछे मुड़ के देखती है। अभी वो जानने की कोशिश ही कर रही थी कि उन्हें एहसास होता है कि अब वो दोबारा अपने शौहर से कभी मुलाकात नहीं कर सकेगी, क्योंकि गाड़ी अब मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ चुकी थी। मिसेस लिली ग्रे ने भरपूर कोशिश की कि गाड़ी से छलांग लगा ले, मगर वो नाकाम हो जाती है और चंद ही लम्हों में आग के उन शोलों में मिसेस लिली की जिंदगी की शमा बुझ जाती है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि पूरे अमेरिका में 180 से ज्यादा लोग इसी तरह अपनी गाड़ियों में आग लगने की वजह से मर चुके थे। और इन सब में एक चीज जो मुश्तरक थी वो ये कि ये सब अफराद द पिंटो कार में सफर कर रहे थे। आखिर इन सब के साथ ये हादसा क्यों हुआ? क्या कंपनी ने जानबूझकर ये सब किया या अनजाने में कोई संगीन गलती हो गई? हम आज जिस फलसफे की बात करने जा रहे हैं उसका इन हादसों से आखिर क्या ताल्लुक है? मैं हूं मोहम्मद एहसान और आज हम बात कर रहे हैं मजहब से दूरी के बाद पैदा होने वाले एक अखलाकी बहरान की, जिसने इंसानों को सिर्फ एक मादी मशीनी वजूद समझ रखा है। इस नज़रिए ने दुनिया में आए रोज़ एक नया हंगामा बर्पा किया हुआ है। खुदा और मजहब के बगैर किस तरह की अखलाकी कदरें पैदा होती हैं? क्या उन्हें अखलाकियात कहा भी जा सकता है या नहीं? फितरी अखलाकी निज़ाम कौन सा है जो इंसान को सुकून व चैन और ज़मीन में अमन फराहम कर सकता है? इन सारे सवालात के जवाबात आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारी तहकीकी वीडियोस को देखने के लिए शऊर मीडिया नेटवर्क के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हम चलते हैं 1968 में, जब फोर्ड नामी एक गाड़ियों की कंपनी ने सब कॉम्पैक्ट गाड़ी बनाने का इरादा किया। ये सब कॉम्पैक्ट्स गाड़ियाँ आम गाड़ियों से कुछ मुख्तलिफ होती हैं। आम गाड़ियों के मुकाबले में छोटी, चलाने में आसान और कम कीमत में ख़रीदी जा सकती है। साल 1970 में फोर्ड ने द पिंटो नाम की ये सब कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ लॉन्च कर दी। जी हाँ, ये वही गाड़ी है जिसमें मिसेस लिली ग्रे और इन जैसे बहुत से लोग मर गए। द पिंटो नामी इस गाड़ी में एक बहुत बड़ा फॉल्ट था। इस गाड़ी को बनाते वक्त इसका फ्यूल टैंक गाड़ी के पिछले हिस्से में रखा गया, वो भी बगैर किसी हिफाजत के, जिसका नतीजा बिल्कुल वाज़ेह था कि इन गाड़ियों को पीछे से मामूली सी ठोकर लगने की वजह से भी ये गाड़ियां ब्लास्ट हो सकती थी। और ऐसा ही कुछ हुआ। इन गाड़ियों के ब्लास्ट और फटने की वजह से तकरीबन 180 लोग अपनी जान से चले गए। द पिंटो कार को बनाते वक्त कंपनी को इसमें मौजूद इस जानलेवा फॉल्ट का भरपूर अंदाजा था। वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि इस फॉल्ट की वजह से बहुत से लोग मर सकते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी ने द पिंटो नामी इस गाड़ी में मौजूद जानलेवा फॉल्ट को दूर करने से मना कर दिया। क्या आप जानते हैं कि कंपनी ने क्यों मना कर दिया? वजह जानने से पहले आइए एक और वाकया सुने। 1999 की बात है कि जब एक मल्टीनेशनल कंपनी फिलिप मॉरिस ने चेक रिपब्लिक को एक ऑफर दी कि सिगरेट पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाइए, लेकिन साथ ही साथ लोगों को सिगरेट नोशी करने पर ज़्यादा से ज़्यादा उभारें। ज़रा सोचें कि आखिर क्या वजह है कि तंबाकू नोशी तो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन कंपनी ऐसी ऑफ़र क्यों दे रही थी? 2 मिसालें काफ़ी हैं, लेकिन बात मुकम्मल समझने के लिए ज़रा ये भी देख लें। जी हाँ, चर्स पीना कनाडा, थाईलैंड, माल्टा, साउथ अफ्रीका और अमेरिका की कई स्टेट्स में गैर कानूनी नहीं है, बल्कि ये दुकानों पर दूसरी अशिया की तरह आम दस्तयाब होती है। मज़े करें, परेशान है तो गम मिटाइए। क्या चर्स की खराबी और खबासत से कोई बेखबर है? नहीं ना। तो क्या वजह है कि इन ममालिक में उसे पीना जुर्म करार नहीं दिया? सोचें, ज़रा गौर करें। नाजरीन, मैंने आपके सामने सिर्फ 3 मिसालें पेश की हैं। इस तरह की सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं। इंसान का हर काम और रवैया उसके अकीदे, वर्ल्ड व्यू या नज़रिए से निकलता है।
جس پر اس کا ایمان ہوتا ہے یا وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یورپ میں جب عیسائیت نے اپنے مذہب سے بغاوت کی تو انہوں نے مذہب کے بغیر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر شعبے سے خدا اور مذہب کو نکال دیا۔ جو معاشرہ گاڈ سینٹرک یعنی خدا مرکز تھا، اب وہ ہیومن سینٹرک یعنی انسان مرکز ہو گیا۔ پہلے ہر چیز میں خدا کی رضا کو مد نظر رکھا جاتا تھا، اب ہر کام انسانی خوشی اور فائدے سے وابستہ ہو گیا۔ اس زندگی کو صرف ایک مادی حقیقت سمجھا جانے لگا اور اس کی روحانیت کا انکار کر دیا گیا۔ حلال و حرام کو ترک کر کے مالی نفع و نقصان معیار بن گیا۔ مٹیریلزم، مادہ پرستی نے اخلاقیات کو بھی مادی فوائد اور نقصان تک محدود کر دیا۔ انہیں ایسی اخلاقیات کی ضرورت تھی جس میں خدا اور مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ان لا مذہب فلسفیوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا۔ 1769 میں پیدا ہونے والے جیرمی بینتھم نے بھی ایک اخلاقی فلسفہ پیش کیا، جسے آج کے لبرل معاشروں میں اخلاقی اصولوں میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ ہے یوٹیلیٹیرینزم۔ اس اخلاقی ضابطے کو اردو میں افادیت پسندی کہا جاتا ہے۔ یوٹیلیٹیرینزم کا بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ morally right action is the action that produces the most good، یعنی اخلاقی طور پر درست کام وہی ہوگا جس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گڈ یعنی فائدہ پروڈیوس کیا جائے۔ آسان الفاظ میں اس فلسفے کو اس طرح پیش کیا جا سکتا ہے کہ گریٹسٹ گڈز فار گریٹسٹ نمبرز، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا۔ کون سا کام اخلاقی طور پر غلط ہوگا، کون سا کام اخلاقی طور پر درست ہے، اس کا پتہ اس طرح لگایا جائے گا کہ اس کام کے فائدے اور نقصان کتنے ہیں۔ اگر فائدے کم اور نقصان زیادہ ہیں تو وہ کام اخلاقی طور پر غلط شمار ہوگا، چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی نیک کام ہو۔ اگر فائدے زیادہ اور نقصان کم ہے تو وہ کام اخلاقی طور پر بالکل درست ہوگا، چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی بیہودہ کام ہو۔ ویڈیو کے شروع میں جو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ بھی اس بھیانک فلسفے کو خوب واضح کرتی ہے۔ فورڈ نامی اس کمپنی نے دا پنٹو گاڑی میں موجود ایک جان لیوا فالٹ کو دور کرنے سے صرف اس وجہ سے منع کر دیا کہ اس فالٹ کو دور کرنے سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے۔ اس طرح کہ ایک گاڑی سے اس فالٹ کو دور کرنے میں تقریباً $11 کا خرچہ آئے گا۔ یہ 1972 کی بات ہے، اس وقت $11 کی اہمیت تھی، اور اگر گاڑیاں 12.5 ملین ہو تو $137.5 ملین کا خرچہ آئے گا۔ اس کے مد مقابل اگر فالٹ کو دور نہ کیا جائے تو اس فالٹ کی وجہ سے جتنے بھی لوگوں کو نقصان پہنچے گا اس نقصان کا خرچہ کم آئے گا۔ اس طرح کہ ایک انسانی جان کی قیمت اگر $2 لاکھ لگائی جائے تو 180 جان کی قیمت $36 ملین ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک زخمی ہونے والے انسان کی قیمت $67,000 لگائی جائے تو 180 زخمی ہونے والے لوگوں کی قیمت $12 ملین ہوگی، اور جو گاڑیوں کو نقصان پہنچے گا اس کی بھی قیمت ملا لی جائے تو زیادہ سے زیادہ خرچہ $50 ملین کا ہوگا، جو کہ اس خرچے سے بہت زیادہ کم ہوگا جو خرچہ دا پنٹو گاڑیوں میں موجود فالٹ کو دور کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس یوٹیلیٹیرینزم کے فلسفے نے ایک انسان کی قیمت لگا کر اس کا مذاق بنایا، اور کس طرح اس فلسفے نے ایک بھیانک کام کو جس کی وجہ سے کئی لوگ مر گئے، اس کام کو زیادہ لوگوں کی خوشی کے ترازو پر تولتے ہوئے اس کو اخلاقی طور پر درست ثابت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح تمباکو کی ملٹی نیشنل کمپنی فلپ مورس نے چیک ریپبلک کو جو آفر دی کہ اپنے لوگوں کو سگریٹ نوشی کرنے پر زیادہ سے زیادہ ابھاریں، یہ آفر بھی اسی بنیاد پر دی گئی تھی کہ جتنے لوگ زیادہ سگریٹ نوشی کریں گے اتنا زیادہ گورنمنٹ کو فائدہ پہنچے گا۔ کس طرح؟ ابھی بتا دیتے ہیں۔ کمپنی نے ایک کیس اسٹڈی کیا کہ چیک ریپبلک میں لوگ جتنا زیادہ سگریٹ نوشی کریں گے گورنمنٹ کو نقصان کے بجائے فائدہ زیادہ پہنچے گا۔ نقصان تو یہ ہوگا کہ لوگ سگریٹ نوشی کرنے کی وجہ سے زیادہ بیمار ہوں گے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ پر یہ بوجھ آئے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ علاج کے لیے دوائیاں اور ہیلتھ کیئر اشیاء پروڈیوس کریں۔
لیکن اس کے مد مقابل گورنمنٹ کو فائدہ زیادہ پہنچے گا، اور وہ اس طرح کہ جب لوگ زیادہ سگریٹ نوشی کرنے کی وجہ سے زیادہ بیمار ہوں گے تو اس کی وجہ سے لوگ اپنی فطری عمر سے پہلے مر جائیں گے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو کم عرصے تک لوگوں کو پینشنز دینی پڑے گی، جس کی وجہ سے پینشنز کے اخراجات کی بچت ہوگی۔ اسی طرح لوگ جب جلدی مریں گے تو ان کے گھریلو اخراجات سے بھی بچت ہوگی، لوگ جب جلدی مریں گے تو ان کے علاج کے لیے اخراجات میں سے بھی بچت ہوگی۔ تو تمباکو کی اس کمپنی نے نتیجہ نکالا کہ سگریٹ نوشی کرنے کی وجہ سے جتنے لوگ اپنی فطری عمر سے پہلے مر جائیں گے ان میں سے ہر ایک سے تقریباً $1227 کی بچت ہوگی۔ تمباکو کی اس کمپنی نے لوگوں کو سگریٹ نوشی کے فوائد بتانے کے لیے جو بھوندا طریقہ استعمال کیا ہے اس کو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کہا جاتا ہے۔ تو اس مثال سے ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ جیرمی بینتھم کا پیش کیا گیا یہ یوٹیلیٹیرینزم کا فلسفہ کسی انسانی جان کی قیمت لگانے سے بھی نہیں رکتا، بلکہ یہ فلسفہ فائدہ اور نقصان کو جاننے کے لیے ایک انسانی جان کو بھی کچھ پیسوں، روپیوں اور ڈالرز پر تولتا ہے۔ اسی طرح جن ممالک میں چرس کا استعمال قانونی ہے اس کی اصل وجہ بھی یہی یوٹیلیٹیرینزم کا فلسفہ ہے کہ چرس کا استعمال قانونی کرنے سے اس کے نقصان کم اور فائدے زیادہ ہوں گے۔ نقصان تو یہ ہوگا کہ چرس پینے کی وجہ سے لوگوں میں بیماریاں زیادہ بڑھیں گی، لیکن اس کے مد مقابل اس کا فائدہ زیادہ ہوگا کہ لوگ جتنا زیادہ چرس پئیں گے ٹیکس اتنا زیادہ جنریٹ ہوگا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح چرس کے قانونی ہونے کی وجہ سے نوکریوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسی طرح پہلے جو چرس بلیک مارکیٹ میں بکتی تھی جس کی وجہ سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچتا تھا، اب چرس کے قانونی ہونے کی وجہ سے وہ بلیک مارکیٹ میں بھی نہیں بکے گی۔ اسی طرح فائدے گنتے جائیے اور چرس پیتے جائیے۔ ناظرین، اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا فائدہ اور نقصان کے ترازو پر تولے ہوئے کسی بھی کام کو اخلاقی یا غیر اخلاقی کہا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان پیسہ بچانے کے لیے کسی حلال جانور کا گوشت نہیں خریدتا بلکہ اپنے ہی مرے ہوئے بھائی کا گوشت پکا پکا کر کھاتا ہے تو کیا یہ کام صرف اس وجہ سے اخلاقی تصور کیا جائے گا کہ پیسے کی بچت کر کے اس انسان کو زیادہ فائدہ پہنچے گا اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہو رہا؟ لاش کو تو ویسے ہی کیڑوں نے کھانا ہے تو کیوں نہ فریج میں رکھ لیا جائے؟ اگر کوئی شخص بازار سے ایک ثابت فروزن مرغی خریدتا ہے اور اس مرغی کو کھانے سے پہلے اپنی جنسی خواہش اس سے پوری کرتا ہے اور پھر اسی مرغی کو اچھے سے دھو کر پکا کر کھا لیتا ہے تو کیا یہ کام صرف اس وجہ سے اخلاقی تصور کیا جائے گا کہ ایک مرغی سے دگنا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کہ بھوک بھی مٹ رہی ہے اور جنسی خواہش بھی پوری ہو رہی ہے، جبکہ نقصان کوئی نہیں ہے؟ کیا ایک عورت کا ایک سے زیادہ مردوں سے شادی کرنا صرف اس وجہ سے اخلاقی مانا جائے گا کہ بیوی کے جتنے زیادہ شوہر ہوں گے اتنا زیادہ بیوی کو معاشی فائدہ حاصل ہوگا؟ ناظرین، اگر اسی طرح ہر کام کو لوگوں کے مفاد پر تولنا شروع کر دیا جائے گا تو بہت سارے بھیانک کام بھی اخلاقیات میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ انسان اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف اسلام نے انسانوں کو اخلاقی کاموں کا ایک ایسا فطری اسٹرکچر دیا ہے کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات سے لیا گیا ہے۔ اللہ کے نازل کیے ہوئے ان اخلاقی احکامات پر عمل کر کے نہ صرف انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے بلکہ انسان کو ذہنی سکون بھی ملتا ہے، جس سے انسان اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نازل کیے ہوئے اخلاقیات پر عمل کر کے نہ صرف انسان بہت سارے معاشرتی مسائل سے بچ جاتا ہے بلکہ اگر اجتماعی طور پر ان اخلاقیات پر عمل کیا جائے تو بڑھتے ہوئے جرائم میں بھی کمی واقع ہوتی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے اسلامی اخلاقیات محدود عقل انسانی کے نفع و نقصان کے پیمانوں پر منحصر نہیں ہوتی بلکہ یہ اخلاقیات خالق کائنات کے دیے ہوئے احکامات سے لی جاتی ہے جن کی پوشیدہ حکمتوں کو محدود انسانی عقل مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتی۔ اسی وجہ سے بہت سے ایسے کام جن میں بظاہر فائدے نظر آتے ہیں لیکن اللہ کے احکامات کی وجہ سے ایک مسلمان اس سے رک جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ کسی بھی برے یا اچھے عمل کو اس سے حاصل ہونے والے فائدے اور نقصان پر نہیں پرکھا جاتا
بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف رجوع کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کون سے کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کسی کام کرنے سے اللہ نے روکا ہے تو رک جانا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر اس سے کتنے ہی فائدے حاصل ہو رہے ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن مجید میں ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا، لیکن جب باری آتی ہے جہاد کی تو وہی اللہ نہ صرف ایک مسلمان کو بلکہ تمام مسلمانوں کو جہاد کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسی طرح مقاصد شریعت میں سے ایک مقصد انسان کے مال کی حفاظت کرنا ہے، لیکن سال پورا ہونے پر اسی مال سے زکوٰۃ دینے کا حکم بھی شریعت نے دیا ہے۔ بہت ساری اسٹڈیز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ریڈ وائن پینے سے انسانی جان کو بظاہر زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، اور جوئے میں بھی دوسرے کا مال ہاتھ آ جاتا ہے جو کہ بظاہر فائدہ ہی ہے، لیکن ہم مسلمان اس شراب اور جوئے سے صرف اس وجہ سے رک جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ درجنوں ایسی مثالیں مل سکتی ہیں کہ جن میں بظاہر تو فوائد نظر آتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ان کے استعمال کو صرف اس وجہ سے ترک کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں اسلام کا فلسفہ جرمی بینتھم کے پیش کیے گئے فلسفے یوٹیلیٹیرینزم پر غالب آ جاتا ہے۔ ایک طرف یوٹیلیٹیرینزم جو ایک انسان کے اعمال کو لوگوں کی خوشی اور غمی پر تولتا ہے، جس کے پاس حق اور باطل، صحیح اور غلط کا کوئی حتمی معیار نہیں، بلکہ یہ کہ زیادہ لوگوں کی خوشی کیا ہے۔ دوسری طرف اسلام لوگوں کے اعمال کو خدا کے دیے ہوئے احکامات کی بنیاد پر پرکھتا ہے۔ ایک طرف یوٹیلیٹیرینزم جو لوگوں کی ساری توجہ اس مادی دنیا میں حاصل ہونے والے ظاہری فوائد کی طرف کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف اسلام لوگوں کی توجہ کو ان فطرت کے اصولوں کی جانب کرواتا ہے جن کی بدولت انسانی زندگی شائستہ، متوازن، باہمی رشتوں کے احترام و محبت اور فطرت دوست رہتی ہے، جو اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فلاح کی ضمانت بھی دیتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں اسلامی فلسفہ یوٹیلیٹیرینزم جیسے فلسفے کو شکست دے دیتا ہے۔